बुढ़ापे जवानी की बात छोड़ो, वैसे सच पूछो तो मैं जिस तरह जख्मी होकर तुम लोगों पर बोझ बन गई थी, मैं भी यही सोचती रही हूँ कि वापस जाकर चीफ को इस्तीफा भिजवा दूं, और अब इमरान ने ये बात करके मेरे फैसले की तौसीक कर दी है। जूलिया ने फौरन ही कहा। अरे फिर तो मेरे मैरिज ब्यूरो की कामयाबी का चांस बन जाएगा। कम से कम एक शादी तो मैं करा ही दूंगा। लेकिन अगर तनवीर ने इस्तीफा ना दिया तो? इमरान ने पुरजोश लहजे में बात करते करते आखिर में मायूसाना अंदाज में बोला, और सफदर के चेहरे पर तो बेइख्तियार मुस्कुराहट रेंगने लगी। लेकिन जूलिया का चेहरा गुस्से से बिगड़ सा गया। क्या मतलब? ये क्या बकवास शुरू कर दी है तुमने? जूलिया ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। मेरा मतलब है कि सीक्रेट सर्विस से इस्तीफा के बाद तुम्हें तो शादी की इजाज़त मिल जाएगी, मगर तनवीर ने अगर। इमरान ने घबराए हुए लहजे में कहा। यू शट अप नॉनसेंस अहमक, जूलिया ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे वो कुर्सी से उठी और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मगर चंद लम्हों बाद बाहर से जूलिया की चीख सुनाई दी और इमरान और सफदर दोनों बेइख्तियार उछल खड़े हुए। पहाड़ियों पर इस वक्त फनलैंड के आला हकाम मौजूद थे और हर तरफ फौजी फैले हुए नजर आ रहे थे। वो एक एक पत्थर और एक एक गार को चेक करते फिर रहे थे। आला हकाम में चीफ सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी के साथ साथ फनलैंड सीक्रेट सर्विस का चीफ भी शामिल था। आप लोगों ने कम अज़ कम मुझे इतला तो देनी थी कि ये लोग फाक कस्बे में पहुंच चुके हैं। मैं उन्हें लाजमन जहां पकड़ा लेता। आप मिलिट्री इंटेलिजेंस और आर्म फौज को उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहे, हालांकि वो लोग दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंट्स हैं। वो भला मिलिट्री इंटेलिजेंस और आर्म फोर्स के काबू में कहाँ आने वाले थे? हम तो उन्हें वहीं ब्लिंकी में ही तलाश करते रह गए। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ने मुंह बनाते हुए कहा। पहले सरकारी तौर पर इस केस को ब्लैक टॉप डील कर रही थी, फिर मादाम मारिया की मौत के बाद हम मिलिट्री इंटेलिजेंस को हरकत में ले आए, क्योंकि इस लिबॉर्टरी और फार्मूले का ताल्लुक डिफेंस से था। बहरहाल अब आपने सूरत हाल देख ली है, अब आप उन्हें तलाश करें। वो फौरी तौर पर तो जाहिर है मुल्क से बाहर ना चले गए होंगे। डिफेंस सेक्रेटरी ने होंठ चबाते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, अब हमें सही सूरत हाल का इल्म हो गया है। अब हम उन्हें मुल्क से बाहर किसी सूरत भी ना निकलने देंगे, चीफ ने कहा, और तेज़ी से एक तरफ खड़े अपने मखसूस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। ये सीक्रेट सर्विस का मखसूस हेलीकॉप्टर था, और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से लिबॉर्टरी की तबाही की इतला सुनकर चीफ उसी हेलीकॉप्टर पर फौरी तौर पर जहां पहुंचा था। वो हेलीकॉप्टर पर सवार हुआ और उसने इसमें मौजूद ट्रांसमीटर का बटन दबाकर कॉल देनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, चीफ कॉलिंग ओवर। वो बार बार कॉल देता रहा। यस हेड क्वार्टर टेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज़ सुनाई दी। नेल्सन से बात कराओ फौरन ओवर। चीफ ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस सर ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद ट्रांसमीटर से एक और भारी सी आवाज़ सुनाई दी। नेल्सन बोल रहा हूँ चीफ ओवर। नेल्सन का लहजा मोदबाना था। नेल्सन, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की वो टीम जिसे हम ब्लिंकी में तलाश करते रहे हैं, यहाँ फाक कस्बे की पहाड़ियों में वाक़या एक खुफिया लिबॉर्टरी को तबाह करके निकल गई है, और लाजमन वो फार्मूला भी यहाँ से निकाल कर ले गए होंगे। मुल्क से बाहर जाने के लिए वो जहाँ भी होंगे हर सूरत में ब्लिंकी ज़रूर पहुँचेंगे। तुम पूरी सर्विस को शहर में फैला दो। हो सकता है उनके कुछ साथी जख्मी भी हुए हों, क्योंकि यहाँ ऐसे निशानात भी नज़र आए हैं जिनसे मालूम होता है कि कुछ लोग जख्मी यहाँ मौजूद हैं। बहरहाल अब हमने उन्हें हर सूरत में चेक करके गिरफ्तार करना है, समझ गए हो? ओवर। चीफ ने तेज़ लहजे में कहा। यस चीफ। वैसे अगर आप कहें तो एक ग्रुप उनकी तलाश के लिए फाक कस्बे भिजवा दूं। अगर उनके साथी जख्मी हैं तो वो लाजमन पहले वहां छुपे रहेंगे ताकि उनके साथी सेहतयाब हो जाएंगे। ओवर। नेल्सन ने जवाब देते हुए कहा। हाँ ठीक है, भिजवा दो। टेरी ग्रुप को फ़ौरन भिजवा दो। मैं उनके आने तक फाक कस्बे में ही रहूँगा ताकि उन्हें तफसीली हिदायत दे सकूँ। तुम टेरी को कहना कि वो मुझे फाक कस्बे के सरकारी रेस्ट हाउस में मिल ले और अपने साथ पूरा ग्रुप ले आए। ओवर। चीफ ने कहा। यस चीफ ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, और चीफ ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर दोबारा उस तरफ को बढ़ गया जहाँ चीफ सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी और दूसरे हकाम मौजूद थे। मैंने उनकी तलाश का काम शुरू कर दिया है। अब उन पहाड़ियों पर उन्हें तलाश करना बेसुध है। वो यकीनन यहाँ से निकल गए होंगे, इसलिए आप मिलिट्री को वापस भिजवा दें, चीफ ने करीब जाकर कहा। ओके, तो फिर ये केस अब सरकारी तौर पर आपके स्पुर्द समझा जाए, चीफ सेक्रेटरी ने होंठ भींचते हुए कहा। यस सर। वैसे भी शुरू से ही हमारा ये केस था। काश आप शुरू से ही हमारे जिम्मे लगा देती तो फनलैंड का इस कदर नुकसान ना होता, चीफ ने होंठ भींचते हुए कहा। आप सीक्रेट सर्विस के चीफ हैं मिस्टर मैथोर, जबकि हमें इससे हटकर भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। पाकिस्तान से हमारे इंतहाई दोस्ताना ताल्लुकात हैं और कई ऐसे बाहमी मुआहदे भी हैं जिन्हें हम किसी सूरत तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम अपने मुल्क की खातिर वो फार्मूला भी हासिल करना चाहते थे, और चूँकि ये फार्मूला पाकिस्तान का सरकारी फार्मूला ना था, इसलिए हमने इस फार्मूले को हासिल करने के लिए खुफिया एजेंसी ब्लैक टॉप को हरकत दी, ताकि अगर कल को पाकिस्तान को इसका इल्म भी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ब्लैक टॉप से हमारा कोई सरकारी ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो टीम यहाँ पहुंची है, गो बाद में ये बता दिया गया था कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, लेकिन हम आखिर तक यही चाहते रहे कि सरकारी एजेंसियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल ना किया जाए। यही वजह है कि हमने आपको बाकायदा तौर पर यह केस रेफ़र नहीं किया था।
ویسے ہمیں مکمل یقین تھا کہ بلیک ٹاپ اور اس کے بعد ملٹری انٹیلیجنس ان کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن اب جو حالات سامنے آئے ہیں اس نے واقعی ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ آپ کھل کر سامنے آ جائیں۔ اب ہم پاکیزہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹیم نے الٹا ہمارے ملک کی لیبارٹری تباہ کر دی ہے، اس لیے اب آپ نے ان لوگوں کو ہر صورت میں ختم کرنا ہے۔ چیف سیکرٹری نے بڑے باوقار انداز میں سیکرٹ سروس کے چیف کو حالات سمجھاتے ہوئے کہا، سوری سر، واقعی مجھے ان حالات کا اندازہ نہ تھا، بہرحال اب آپ بے فکر رہیں، ہم انہیں آسانی سے ختم کر دیں گے۔ چیف نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، اوکے، وش یو گڈ لک، چیف سیکرٹری نے کہا اور مڑ کر ایک طرف کھڑے اپنے خصوصی ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گئے۔ ڈیفنس سیکرٹری نے وہاں موجود حکام کو واپسی کا حکم دیا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کے ہیلی کاپٹرز جب فضا میں بلند ہو کر دارالحکومت کی طرف بڑھ گئے تو چیف اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور تیزی سے گھوم کر جنوب کی طرف جانے لگا۔ چیف خود پائلٹ سیٹ پر تھا اور اکیلا تھا۔ اس نے چونکہ ٹیری گروپ کی وجہ سے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں رہنا تھا جو کہ جنوب کی طرف قصبے سے ذرا ہٹ کر بنایا گیا تھا، اس لیے چیف ہیلی کاپٹر کو براہ راست قصبے کی طرف لے جانے کی بجائے جنوب کی طرف سے لے جا رہا تھا۔ اس کا ذہن پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ بلیک ٹاپ اور ملٹری انٹیلیجنس کی ناکامی کے بعد اب یہ معاملہ اس کے محکمے کے لیے باقاعدہ ایک چیلنج کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر اڑاتے ہوئے اس کا ذہن اسی ادھر بن میں مصروف تھا کہ اچانک ایک جنگل کے اوپر سے گزرتے ہوئے بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جنگل کے اندر ایک قدرے کھلی جگہ پر ایک سرکاری ہیلی کاپٹر دیکھا تھا۔ ہیلی کاپٹر چونکہ کافی آگے نکل گیا تھا، اس لیے اس نے ہیلی کاپٹر کو گھمایا اور پھر اسے اسی طرف لے جانے لگا جہاں اس نے ہیلی کاپٹر دیکھا تھا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کی رفتار بھی انتہائی سست کر دی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ اس ہیلی کاپٹر کو چیک کر لیا اور اب چونکہ اس نے غور سے اسے دیکھا تھا، اس لیے اس نے اس پر موجود ملٹری انٹیلیجنس کا مخصوص نشان بھی چیک کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے چھوٹے ہیلی کاپٹر کو اس کے قریب اتار دیا، کیونکہ ملٹری انٹیلیجنس کے ہیلی کاپٹر کی اس جنگل میں موجودگی اس کے لیے انتہائی اچنبھے کا باعث بنی ہوئی تھی۔ ہیلی کاپٹر روک کر وہ تیزی سے نیچے اترا اور اس ملٹری انٹیلیجنس کے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلی کاپٹر خالی تھا۔ اس نے ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ ہیلی کاپٹر یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کون لایا ہے اسے اور کیوں؟ چیف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد اچانک اسے دور سے ایک بڑا سا کیبن نظر آیا جس کی کھڑکیوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ کیبن چونکہ گھنے درختوں کے نیچے تھا اس لیے فضا سے نظر نہ آتا تھا۔ کیبن دیکھتے ہی وہ تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کیبن کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے ایک مقامی نوجوان عورت کو کیبن کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ لڑکی آہستہ آہستہ چل کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ پشت لگا کر کھڑی ہو گئی اور یہاں ضرور کوئی پراسرار کھیل کھیلا جا رہا ہے، چیف نے سوچا، اور پھر اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اسے نال سے پکڑا اور انتہائی احتیاط سے لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ لڑکی شاید اپنے خیالوں میں غرق تھی کہ اسے چیف کی آمد کا احساس تک نہ ہو سکا۔ چیف نے ہاتھ اٹھایا اور پوری قوت سے بھاری ریوالور کا دستہ اس لڑکی کے سر پر مارا، لیکن اسی لڑکی نے اچانک حرکت کی اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر پڑنے کی بجائے اس کے کاندھے پر پڑا اور لڑکی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ چوٹ کھا کر بے اختیار منہ کے بل نیچے گری ہی تھی کہ چیف نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کن پٹی پر بوٹ کی ٹو مار دی۔ ضرب ہانسی بھرپور پڑی اور نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا اور چیف نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے تو اپنے طور پر زوردار ضرب اس لیے لگانے کی کوشش کی تھی کہ لڑکی زوردار چوٹ کی وجہ سے فوری طور پر بے ہوش ہو جائے گی اور چیخ نہ سکے گی، لیکن اس لڑکی کے اچانک حرکت میں آ جانے کی وجہ سے چوٹ کاندھے پر پڑی اور اس طرح لڑکی چیخ کر نیچے گری۔ چیف نے لڑکی کے ساکت ہوتے ہی ریوالور کو دوبارہ اچھال کر دستے سے پکڑا اور پھر وہ تیزی سے وہ کیبن کے دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے لڑکی کی چیخ کے باوجود کوئی آدمی نہ نکلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رک کر اندر سے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کچھ دیر تک رکے رہنے کے باوجود اندر خاموشی طاری رہی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ لڑکی اس کیبن میں اکیلی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر آگے کر کے دروازے سے اندر جھانکا اور دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ کیبن میں 3 افراد بے ہوش پڑے تھے، ان کے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ان کے علاوہ وہاں کوئی اور آدمی نہ تھا۔ یہ وہ پاکشاہی ایجنٹ نہ ہو، وہ بھی زخمی ہوئے تھے، چیف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ یکلخت اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ضرب اتنی زوردار تھی کہ ضرب کی شدت سے اس کا ذہن بالکل کسی کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا۔ آخری احساس جو اس کے ذہن میں ضرب کھانے کے بعد ابھرا تھا وہ منہ کے بل کیبن کے دروازے کے درمیان گرنے کا تھا۔ اس کے بعد احساسات اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عمران تیزی سے دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ یکلخت ٹھٹک کر نہ صرف رک گیا بلکہ اس نے اپنے پیچھے آنے والے صفدر کو بھی ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور پھر وہ اس کا بازو پکڑے تیزی سے دروازے کے بائیں طرف کو کھسک کر اس کی دوسری سائڈ پر خود بھی آ گیا اور صفدر کو بھی لے آیا اور ساتھ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ بھی کر دیا تھا۔ صفدر کا چہرہ حیرت سے سوالیہ نشان بن چکا تھا، کیونکہ جولیا کی چیخ سننے کے باوجود عمران کا رویہ انتہائی پراسرار لگ رہا تھا۔ دوسری طرف آتے ہی عمران نے صفدر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور وہ انتہائی محتاط انداز میں پنجوں کے بل دوڑتا ہوا سائڈ سے ہو کر کیبن کے اوپری طرف آ گیا۔
میں نے فن لینڈ سیکرٹ سروس کے چیف میتھورس کو جولیا پر حملہ کرتے دیکھ لیا ہے. وہ یقیناً ہمارا ہیلی کاپٹر دے کر آیا ہوگا. تم وہاں جا کر چیک کرو کہ یہ اکیلا ہے یا اس کے دوسرے ساتھی بھی ہیں. میں اسے کور کرتا ہوں. عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں صفدر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا تیزی سے کیبن کے عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ جنگل میں آگے بڑھتا گیا. وہ انتہائی محتاط انداز میں جا رہا تھا تاکہ اگر اس چیف کے دوسرے ساتھی ہوں تو اسے مارک نہ کر سکیں. صفدر کے جانے کے بعد عمران دبے قدموں کیبن کے اس دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا کیبن کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جہاں جولیا ابھی تک زمین پر ساکت پڑی ہوئی تھی جبکہ وہ چیف نظر نہ آ رہا تھا. عمران نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا. چند لمحوں بعد جب وہ دیوار کے کونے پر پہنچا تو اس نے دروازے کے ساتھ کھڑے چیف کو مارک کر لیا. شاید کیبن کے اندر کسی کی موجودگی کو چیک کر رہا تھا. عمران نے ریوالور کو نال سے پکڑ لیا. وہ اس وقت تک اس چیف کو خاموش رکھنا چاہتا تھا جب تک صفدر کی طرف سے رپورٹ نہ مل جائے. اسی لمحے چیف سر آگے بڑھا کر دروازے سے اندر جھانکنے لگا. پھر اس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ سنائی دی. چونکہ اب چیف کی پوری توجہ اندرونی طرف جھانکنے پر لگی ہوئی تھی اس لیے عمران انتہائی احتیاط سے ذرا سا آگے بڑھا. اسی لمحے چیف مڑ کر کیبن کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ یہ یکلخت عمران اچھلا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں موجود ریوالور کا بھاری دستہ اندر جاتے ہوئے چیف کے سر پر پوری قوت سے پڑا اور چیف اچھل کر اوندے منہ دروازے میں ہی گر گیا. اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی تھی. عمران نے جھک کر بجلی کی سی تیزی سے دوسرا وار کیا لیکن چیف شاید پہلی ہی ضرب سے بے ہوش ہو چکا تھا اس لیے دوسری ضرب کھا کر بھی وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا. اور عمران نے ایک طویل سانس لیا اور ریوالور جیب میں ڈال کر اسے جھک کر اوندھے منہ بے ہوش پڑے ہوئے چیف کو گھسیٹ کر اندر فرش پر پھینکا اور پھر جھک کر اس کی نبض ٹٹولنے لگا. چیف کی نبض بتا رہی تھی کہ وہ کم از کم 1 گھنٹے تک کسی صورت میں بھی ہوش نہ آ سکے گا. عمران تیزی سے مڑا, دروازے سے باہر نکل آیا. اسی لمحے صفدر سے تیزی سے آتا دکھائی دیا. ایک چھوٹا ہیلی کاپٹر موجود ہے اور کوئی آدمی نہیں ہے. صفدر نے عمران کو دیکھتے ہی کہا اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا. اس نے جھک کر جولیا کی نبض پکڑی اور پھر اسے چھوڑ کر وہ سیدھا ہو گیا. تم اسے ہوش میں لے آؤ صفدر, میں اس چیف کو ہوش میں لے آتا ہوں, عمران نے صفدر سے کہا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا وہ واپس کیبن میں پہنچ گیا. اس نے کیبن کی ایک الماری سے رسی نکالی اور اس کی مدد سے اس نے چیف کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھے اور پھر اسے اٹھا کر اس نے ایک کرسی پر ڈال دیا. پھر اس نے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی. چیف کی جیبوں میں اسلحہ کے لحاظ سے ایک ریوالور ہی تھا, باقی دوسرے کاغذات تھے. اسی لمحے صفدر اور جولیا اندر داخل ہوئے. اس نے اچانک مجھ پر حملہ کیا تھا, جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن اس کی نظریں کاغذات پر ہی جمی ہوئی تھی. پھر اس نے کاغذات ایک طرف رکھے اور آگے بڑھ کر چیف کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا. چند لمحوں بعد چیف کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے. صفدر تم باہر جا کر چیک کرو, اس کی طرح پھر کوئی نہ اچانک ٹپک پڑے, عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا. جبکہ جولیا ایک طرف کرسی پر خاموش بیٹھی ہوئی تھی. اس کے چہرے پر ابھی تک تکلیف کے آثار موجود تھے. شاید ضرب کی وجہ سے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا. چند لمحوں بعد چیف نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور پھر چونک کر اٹھنا چاہا. اطمینان سے بیٹھے رہو چیف, آپ سیکرٹ سروس میتھور صاحبزادے, تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تم کہاں تھے, یہاں تو کوئی آدمی نہ تھا. چیف نے ادھر ادھر سر گھما کر دیکھتے ہوئے کہا ہم نے سلیمانی ٹوپیاں پہن رکھی تھی. تم اس بات کو چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیسے پہنچ گئے, کس نے تمہیں یہاں پہنچنے کے لیے کہا تھا. عمران نے اس لہجے میں کہا کسی نے نہیں, میں تو ہیلی کاپٹر پر اوپر سے گزر رہا تھا کہ مجھے یہاں جنگل میں ہیلی کاپٹر کھڑا نظر آیا. اس پر ملٹری انٹیلیجنس کا نشان موجود تھا اس لیے میں مطمئن ہو گیا کہ یہاں اگر ہوگے بھی تو ملٹری انٹیلیجنس کے افراد ہی ہوں گے. لیکن جب میں نے اس مقامی عورت کو کیبن سے باہر نکلتے دیکھا تو مجھے شک پڑا. میں نے کوشش تو کی تھی کہ یہ چیخے بغیر بے ہوش ہو جائے لیکن اس کے اچانک حرکت میں آ جانے کی وجہ سے ضرب اچٹ گئی. چیف نے اسپاٹ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا گڈ, لیکن اگر تم پہاڑیوں پر چیکنگ کے لیے آئے تھے تو تم ادھر سے کیوں واپس جا رہے تھے, تمہیں تو قصبے کی طرف جانا چاہیے تھا. عمران نے کہا میں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جا رہا تھا, وہ ادھر ہی ہے. چیف نے جواب دیتے ہوئے کہا سرکاری ریسٹ ہاؤس, کیا وہاں تمہاری سروس کے افراد ٹھہرے ہوئے ہیں. عمران نے چونک کر کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی تمہارا تعلق پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے اور تم نے ہی لیبارٹری تباہ کی ہے. اس بار چیف نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا تھا. ہاں تم سیکرٹ سروس کے چیف ہو اس لیے تم سے چھپانے کی ضرورت نہیں. ہمارا تعلق واقعی پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ہے. ہمارے ساتھی شدید زخمی تھے اس لیے ہمیں مجبوراً اس کیبن میں رکنا پڑا. عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا علی عمران بھی اس مشن پر آیا ہے. چیف نے چونک کر پوچھا اور عمران مسکرا دیا. میرا نام علی عمران ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو چیف اسے اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ انسان کی بجائے کسی اور دنیا کی مخلوق ہو. کاش تم سے کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہو جاتی تو میں تمہارا بے حد قدردان ہوں. تمہارے کارنامے میں اپنی سروس کے ایجنٹس کو بطور مثال پیش کرتا ہوں. چیف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اب بھی اچھے ماحول میں ہی ملاقات ہو رہی ہے. میں تمہیں پہچانتا ہوں, تم سے ایکریمیا میں 2-3 بار مختلف روپ میں ملاقات بھی ہو چکی ہے.
اس لیے تم صحیح سلامت حالت میں بھی بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر فن لینڈ حکومت کو اس بار کیا سوجی کہ اچھی خاصی دوستانہ تعلقات کے باوجود اس نے مجرموں کی طرح پاکیزہ کا ایک فارمولہ چرانے کی کوشش کر ڈالی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ کیا سلسلہ ہوا، مجھ سے تو انہوں نے اب تک سارے حالات ہی چھپائے رکھے۔ اب جب کہ تم نے سب کو شکست دے کر لیبارٹی تباہ کر ڈالی تو انہوں نے اب یہ کیس مجھے ریفر کیا ہے۔ بہرحال تمہاری وجہ سے فن لینڈ کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن ایک بات بتا دو کہ تم چاہے جس قدر بھی خطرناک ایجنٹ کیوں نہ ہو، اب تم بہرحال یہ فارمولہ فن لینڈ سے نکال کر نہ لے جا سکو گے۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے سروس کو الرٹ کر دیا ہے، چیف نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ لطف تو اب آئے گا، ظاہر ہے وہ بلیک ٹاپ ملٹری انٹیلیجنس اور عام فوجیوں کے ساتھ مقابلے میں کیا لطف آنا تھا۔ بہرحال تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ فارمولہ تو فن لینڈ کی حدود سے باہر پہنچ بھی چکا ہے، اور جہاں تک ہمارے نکلنے کا تعلق ہے تو ہمیں اتنی جلدی بھی نہیں۔ فن لینڈ خوبصورت ملک ہے، اس لیے 2-4 ماہ ہم یہاں اطمینان سے گھومے پھریں گے، سیر و تفریح کریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ عمران نے کرسی گھسیٹ پر اس پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، تم جو چاہو کہو، کہہ سکتے ہو، اس وقت سچویشن ہی ایسی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے ساتھی شدید زخمی ہیں اور ان کا اس حالات میں یہاں سے نکلنا ناممکن ہے، جبکہ سیکرٹ سروس نے بلنگی کے ساتھ ساتھ فاق میں بھی اپنا جال بچھا رکھا ہے، ایک بھی مشکوک آدمی ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، اگر تم وہ فارمولہ مجھے واپس کر دو تو میرا وعدہ ہے کہ میں خاموشی سے تمہارے فن لینڈ سے تمہیں بھجوا دوں گا، چیف نے کہا۔ ہمارے ساتھی واقعی شدید زخمی ہے، اس لیے تمہاری بات پر غور کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم ہمیں کس طرح خاموشی سے بھجوا دو گے؟ آخر پولیس، فوج اور دوسرے ادارے بھی تو ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی اپنے ساتھیوں کے زخمی ہونے کی وجہ سے فکر مند ہو، اور چیف کی آنکھوں میں یکلخت چمک سی ابھر آئی۔ میرا ایک گروپ اب تک ریسٹ ہاؤس پہنچ چکا ہوگا، میں اسے ٹرانسمیٹر کال کر کے یہاں بلوا سکتا ہوں، ظاہر ہے ان کے پاس بڑا ہیلی کاپٹر ہوگا، اس بڑے ہیلی کاپٹر میں تمہاری زخمی ساتھیوں کو بلنکی پہنچایا جا سکتا ہے، وہاں سے ایمبولینس ٹائپ جہاز چارٹرڈ کرایا جا سکتا ہے جو تم لوگوں کو لے کر خاموشی سے فن لینڈ سے پاکیزہ پہنچا دے گا۔ میں حکومت کے حوالے فارمولہ کر کے اسے مطمئن کر سکتا ہوں، چیف نے کہا، اور عمران چند لمحے سوچتا رہا جیسے ذہنی طور پر کسی فیصلے پر پہنچنا چاہ رہا ہو۔ اوکے چیف، تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، اس لیے میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں، میرے ساتھی شدید زخمی ہیں اور میرے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے لیے یہاں سے نکلنا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، لیکن تمہارا گروپ کہیں ہماری اصلیت جان کر بغاوت نہ کر دے اور اعلیٰ حکام کو اطلاع کر دے، اس طرح تو ہمیں فوری ہلاک کر دیا جائے گا۔ عمران نے کہا، تم اس بات کی فکر نہ کرو، میرے آدمی میرے حکم کے بغیر کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، چیف نے کہا۔ اوکے، جہاں ایک لانج رینج ٹرانسمیٹر موجود ہے، تم اس پر کال کر کے اپنے گروپ کو بلوا لو، ہمارا تمہارا معاہدہ ہو گیا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بڑھ کر چیف کو اٹھا کر اس کے عقب میں بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ شکریہ علی عمران، تم فکر نہ کرو، تم نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی، چیف نے کہا۔ صفدر کو بلاؤ باہر سے، عمران نے جولیا سے کہا، اور جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ صفدر، چیف سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، میں فارمولہ دے دوں گا اور یہ ہمیں اور ہمارے زخمی ساتھیوں کو خاموشی سے ملک سے باہر نکلوا دیں گے۔ میرے نقطۂ نظر سے سیکرٹ سروس کے ممبران کی جانیں فارمولے سے زیادہ قیمتی ہیں، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لیڈر ہیں، جو مناسب سمجھے کریں، صفدر نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اندر سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر لے آؤ تاکہ چیف صاحب ریسٹ ہاؤس میں موجود اپنے گروپ کو کال کر سکیں، عمران نے کہا، اور صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا کیبن کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے واقعی بہترین فیصلہ کیا ہے علی عمران، اور مجھے اب تمہاری ذہانت اور بروقت فیصلے کی وجہ سے یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی دنیا کے بہترین سیکرٹ ایجنٹ ہو، کاش تم جیسا کوئی ایجنٹ فن لینڈ کے پاس بھی ہوتا، چیف نے کرسی پر بیٹھ کر مسکرا کر کہا۔ تعریف کا شکریہ چیف، ہماری فیلڈ میں بروقت فیصلے ہی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صفدر نے لانگ رینج ٹرانسمیٹر لا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ چیف صاحب کو دو، وہ بات کریں گے، عمران نے کہا، اور صفدر نے ٹرانسمیٹر چیف کی طرف بڑھا دیا۔ صرف بڑا ہیلی کاپٹر منگوانا، پورے گروپ کو نہ بلا لینا، کیونکہ مجھے اپنے ساتھیوں کے شدید زخمی ہونے کی وجہ سے لٹانا پڑے گا اور گروپ کے آنے کی صورت میں پھر مسئلہ جگہ کا ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ پورے گروپ کے یہاں آنے کی ضرورت بھی کیا ہے، چیف نے کہا، اور ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو چیف، آپ سیکرٹ سروس کالنگ ٹیری اوور، چیف نے ٹرانسمیٹر آن کر کے کال دینی شروع کر دی۔ یس سر، ٹیری اٹینڈنگ یو اوور، ٹرانسمیٹر سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ تم اس وقت کدھر ہو ٹیری؟ اوور، چیف نے پوچھا۔ میں گروپ کے ساتھ ریسٹ ہاؤس میں موجود ہوں بوس، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اوور، ٹیری نے جواب دیا۔ کتنے آدمی آئے ہو؟ اوور، چیف نے کہا۔ 12 بوس، پورا گروپ آیا ہے، آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا، اوور، ٹیری نے کہا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ بڑا ہیلی کاپٹر لے کر گرین فال کے ساتھ جنگل کے قریب آ جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، باقی گروپ وہیں رہے گا، اوور، چیف نے کہا۔ یس بوس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چیف نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تم معاہدے کے مطابق وہ فارمولہ میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے حکام کے حوالے کرنے کے انتظامات کر سکوں، چیف نے کہا۔ ابھی نہیں چیف،
جب تم ہمارے لیے ایمبولینس ٹائپ جہاز چارٹرڈ کراؤ گے تب، چونکہ ایسے جہاز کا چارٹرڈ کرانا خاصا دشوار مرحلہ ہوتا ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور چیف بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارے لیے دشوار ہوتا ہوگا، میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، یہاں ہر چارٹرڈ کمپنی ایسے طیارے رکھتی ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہ ہوگا، چیف نے کہا۔ لیکن ہمارے باہر نکلنے کے انتظامات بھی تو کرنے ہوں گے، کاغذات، کلیئرنس، سو جھنجھٹ ہوتے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلنکی میں میرا گروپ انچارج نیلسن ایسے کاموں کا ماہر ہے، وہ چند گھنٹوں میں مکمل انتظام کر سکتا ہے، چیف نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر اس نیلسن کو کال کر کے کہہ دو کہ وہ انتظامات کرے، میں فوری طور پر ساتھیوں سمیت فن لینڈ سے جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور چیف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک بار پھر ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ صفدر، تم باہر جاؤ اور مسٹر ٹیری جیسے ہی ہیلی کاپٹر کے لے کر پہنچے انہیں چیف کا نام لے کر یہاں لے آنا، عمران نے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر خاموشی سے مڑا اور کیبن سے باہر چلا گیا۔ چیف نے اس دوران نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو چیف، کالنگ نیلسن اوور۔ چیف نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس چیف، نیلسن اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک دوسری آواز ابھری۔ کیا رپورٹ ہے نیلسن اوور؟ چیف نے عمران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور عمران بھی مسکرا دیا۔ بوس، ہم پوری طرح الرٹ ہیں، وہ لوگ بچ کر نہ جا سکیں گے، اوور۔ دوسری طرف سے نیلسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنو، اب چیکنگ کی ضرورت نہیں رہی، میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے اور تم جانتے ہو کہ پاکیزہ سے ہمارے بہترین تعلقات ہیں، اس لیے ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، وہ ہمیں فارمولہ دے دیں گے اور ہم انہیں فن لینڈ سے خفیہ طور پر باہر بھجوا دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، انہوں نے معاہدے کی منظوری دے دی ہے، لیکن ان کا حکم ہے کہ اس معاہدے کو خفیہ رکھا جائے، سول حکام کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کئی ساتھی شدید زخمی ہیں، اس لیے تم ایسا کرو کہ 5 مردوں اور ایک عورت کے فوری طور پر کاغذات تیار کراؤ اور ایک ایمبولینس جیٹ طیارہ بھی چارٹر کرا لو۔ میں ان کے ساتھ بلنکی پہنچ رہا ہوں ہیلی کاپٹر میں، اور ہیلی کاپٹر کو میں زیرو ہاؤس میں اتاروں گا، وہاں سے ایئرپورٹ کاروں پر یہ لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ خفیہ رہنا چاہیے، سمجھ گئے ہو، اوور۔ چیف نے کہا، یس بوس، اوور۔ دوسری طرف سے نیلسن نے کہا اور چیف نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسی لمحے صفدر ایک لمبے ترنگے مقامی نوجوان کے ساتھ کیبن میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر حیرت تھی، اس نے چیف کو سلام کیا اور خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔